बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको इंट्रोड्यूस कराई थी एक स्पेशल पर्सनालिटी मौलाना सफदर अली सफदरी साहब, जो कि ब्रेशिया से इटली से तशरीफ़ लाए थे, उनसे इंशाअल्लाह आज आपको मैं बड़ी स्पेशल चीज़ें और उनकी मैं ज़ाती तौर पे भी फ़ैन हूँ, मगर अभी सीगा राज में रखता हूँ कि उनसे मैंने क्या क्या फरमाइश करनी है। बहरहाल उससे पहले चूँकि हमारे डायरेक्टर हिदायत टीवी सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, तो पहले उनसे कहूँगा कि इस्तक़बाल मुहर्रम और मुहर्रम में जो टारगेट आप लेके चले हैं उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें नाज़रीन से तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक आपका क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम सईद अदील साहब का और क़िबला सदर साहब की खिदमत में भी बहुत बहुत सलाम करता हूँ, और तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज बिल्कुल कतअन जो है वो अपने हिस्से में कुछ भी टाइम नहीं रखना चाहता ये हूँ कि इन तीनों मौजूद शख्सियात के सामने मैं एक साथी के तौर पे ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क़िबला सदी साहब को और अदील साहब को जो है वो टाइम दिया जाए। क़िबला साहब को ज़्यादा जी इंशाल्लाह। हमारा सिर्फ इतना है कि जैसे कि मैंने शायद एक दो दिन पहले भी गुजारिश की थी कि हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हमें उस पर तवज्जो देना है। उलमा इकराम की जो ड्यूटी है इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं उसको, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो इस बात की कि जब ये मोअज़्ज़ज़ हस्तियाँ ख़ास तौर पे हिदायत स्पेशल में चंदा के लिए जब बैठते हैं तो उस वक्त वाक़अतन, और ये बात आपको भी ऐसे ही महसूस होती है कि जब कौम के सामने, लोगों के सामने हिदायत के रानब के लिए सवाल करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ मेरे समेत कई लाखों ऐसे मोमिन होंगे जो इस बात को नापसंद करते हैं कि उलमाए कराम का ये काम नहीं है कि कौम के सामने बैठ के जो वो चंदा की अपील करें। हाँ, इनके लिए जो ड्यूटी है, जो इनके फ़राइज़ हैं, दरस व तदरीस का जो सिलसिला हमें इनको सिखाना है, जो हमें ये सिखाते हैं, और माशाल्लाह ये ड्यूटी बहुत आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो आज का जो बैठना है वो यही है कि माह मुहर्रम हराम जो है वो करीब है, आमद है माह मुहर्रम हराम की, और मेरी ख्वाहिश होगी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले तो दुआ है कि जहाँ जहाँ भी शर पसंदों का शर है, खुदा करे कि इस महीने में, इस पाक और मुतबरक महीने में उन लोगों को ये ख्याल आए कि कम से कम हम ये अयाम जो हैं इनमें ही कम से कम वो स्टॉप रखें और बेगुनाह और मासूम जानों को जो है वो उनका ज़िया जो है बंद करें। और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह पे दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम बर्पा हो रही है, उसको खुदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यूरोप भर में भी तो माशाल्लाह आज़ादारी का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, एक से एक बढ़ के हस्तियाँ। मैं अपने इदारे के हवाले से जो है वो यकीनन पहले आप सदी साहब क़िबला की ज़बानी सुन भी चुके हैं, और इससे पहले आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमामिया ब्रेशिया, इमामिया मिलान, और मिलान में चूँकि अभी जाफरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी और काफ़ी जी बिल्कुल आने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरे समझे कि जिस्म के हिस्से हैं सारे, ये इमामिया कारपी है, इमामिया मचराता है, फिर जनाब इमामिया वैरगमो जो कि हमारा यानी सबसे करीबी हिस्सा है। ये सब जगह पे माशाल्लाह इटली एक समझें कि बड़ी दूर दूर आज़ादारी होती है हमारे यहाँ, लेकिन 9 जगह पे कम से कम अभी हम मौजूद हैं इस इमिग्रेशन के हवाले से इटली, और इस साल 9 या 10 जगह पे अशरा मुहर्रम जो है वो इंशाल्लाह मनाया जाएगा। और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये ज़िक्र जो है, पाक ज़िक्र, इसमें मज़ीद तरक्की हो और लोग मोहब्बत और प्यार के साथ एक दूसरे को समझते हुए जो है इस सिलसिले को जारी व सारी रखें। माशाल्लाह।
میں یہاں پہ ایک چیز سجاد بخاری صاحب نے نہیں مینشن کی اور وہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس محرم الحرام میں ہم اپنا جو 5000 محبان ہدایت کا ٹارگٹ ہے یا 313 محبان مہدی کا ٹارگٹ ہے اسے کمپلیٹ کریں گے، اور اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اداروں میں بھی جو ہے وہ آئیں گے، اور آپ کے اداروں میں بھی آ کے آپ سے اس بارے میں ریکویسٹ کی جائے گی، اور ہمیں امید ہے، بلکہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ ہم اس محرم میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا، جو مہمان خصوصی بیٹھے ہیں ان سے ایک آدھ سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے، قبل اس سے کہ ان سے دوسری فرمائش کروں۔ قبلہ، کیا ذاکروں کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے؟ دیکھیں قبلہ، ذاکر ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو بندہ بھی ذکر اہل بیت رسول کرتا ہے، پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ ذکر اہل بیت، ذکر امیر المومنین، جی یہ عبادت ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے جواب دیجئے گا، کیونکہ میں نے کہیں آپ کو لے جانا ہے۔ بہرحال میں بالکل جو بھی بات کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ سمجھ کے کوشش کرتا ہوں کرنے کی، چونکہ میرے نظریے کے مطابق ہم یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہماری یہ باتیں لکھی جاتی ہیں، اور بروز محشر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ بلکہ مجھے یاد ہے قاضی وسیم صاحب کے ظاہراً والد صاحب بھی پڑھتے تھے، اور وہ بھی یہ پڑھتے ہیں کہ ذاکر سید الشہداء صرف ہم نہیں ہیں، ذاکر مولوی صرف نہیں ہے، ذاکر ہمارے ذاکرین نہیں ہیں، ذاکر تو خود رسالت مآب ہے۔ ماشاءاللہ، خود حضرت کا یہ ارشاد فرما دینا، الحسین منی و انا من الحسین، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ فخر کائنات سید الرسل علیہ الصلاۃ والسلام ایز اے نواسہ نہیں کہہ رہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور ایک امام کے ذکر کے عنوان سے کہہ رہے ہیں۔ لہذا پیغمبر خدا نے یہ جو کہا کہ ذکر علی عبادہ، یہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ میرے جو ہے وہ چچا زاد ہیں، یا یہ میرے داماد ہیں، یا یہ خانہ خدا کے جو ہے وہ زینت ہیں، یا شوہر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بلکہ فرمایا ذکر علی ذکری ماشاءاللہ، و ذکری ذکر اللہ ماشاءاللہ، و ذکر اللہ عبادہ۔ ماشاءاللہ، لہذا اہل بیت رسول کا ذکر جو بھی کرتا ہے، ہاں یہ چونکہ میں نے ابھی کہا ہے، تو میری یہ جو دردمندانہ اپیل ہے تمام خالی ذاکرین سے نہیں، ہر اس فرد سے، ہر اس انسان سے ہے کہ جو بھی منبر رسول پر آتا ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ میں وہ بات کروں کہ جو اہل بیت رسول کی شان کے مطابق ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، چونکہ قرآن بھی اگر غلط پڑھا جائے تو گناہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کی روح سے یہ ہیں عدل قرآن، لہذا ان کے ذکر میں بھی اگر جھوٹ ہوگا تو وہ آپ کی طرف، بخاری صاحب کی طرف، کسی کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے وہ جھوٹ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اگر میں عام طور پر اگر ایک جھوٹی بات کہتا ہوں تو میرا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جب میں معصوم کی طرف جھوٹی نسبت دوں گا تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس حیثیت اور اس ہستی کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح یہ ذکر عبادت ہے اور اس کی بڑی شان ہے کہ خصوصی عنایت ہوگی جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ان لوگوں پر کہ جو اس گئی گزری دنیا میں بھی اہل بیت رسول کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور خود سید الشہداء کا فرمان قبلہ نے پڑھا کہ میرے خروج کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو نقطہ حضرت نے کہا ہے کہ انی لم اخرج،
میں نے خروج نہیں کیا، یعنی میں نے اپنا وظیفہ امامت ادا کیا، یہ مجھے کسی کے کہنے سے میں نہیں کھڑا ہوا، میرا چونکہ وظیفہ امامت بنتا تھا کہ میں زمانے اور زمین اور ملک و ملکوت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک مناسب وقت ہو تو میں قیام کروں، میں نے قیام کیا ہے جیسا میرے بابا نے کیا، جیسا میرے نانا نے کیا۔ قبلہ فرما رہے تھے عقد فضول کو اگر کوئی دیکھے، بات ہو رہی تھی اور یہ بہت پیارا جملہ ہے کہ زمانے کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیونکہ حسین وارث ہے آدم کے، امام حسین علیہ السلام وارث ہیں نوح کے، حضرت ابراہیم کے، تمام انبیاء کے، اور خود سید الرسل کے اعلان رسالت سے پہلے مدینہ اور مکہ میں یہ عقد فضول بنی ہاشم کی طرف سے ہوا کہ کوئی بھی مظلوم ہو، جب ابھی تک اسلام اور کفر کی بات ہی نہیں تھی۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اہل بیت رسول کے پوری انسانیت کے لیے ہمدرد ہونے پر، کہ جس زمانے میں یہ شعار تھا مکے میں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن کان او مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کرو، تمہارا بھائی مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ لیکن اہل بیت رسول نے یہ وہاں پر مکے میں اس تحریکی اور ظلمت کے دور میں یہ عقد بھی کیا، یعنی باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، خواہ اس مظلوم کے مقابلے میں ہمارا بھائی کیوں نہ ہو۔ لہذا سید الشہداء کو پھر خصوصی طور پر حضرت امیر المومنین علیہ آلاف التحیت والثناء نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا ہے اور آل محمد کے مشن کو واضح کیا ہے، جو کہ حضرت امیر المومنین سنگ بنیاد رکھنے والے تھے، علوی حکومت، الہی حکومت کی بعد از پیغمبر خاتم۔ کہا کونا للظالم خصمن وللمظلوم اولا، میرے بیٹو تمہیں بتا رہا ہوں جبکہ حضرت کو یقین ہے کہ میرے بیٹے خود مظلوم ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی پر ظلم کریں، معصوم کہتے ہی اس ہستی کو ہیں کہ جو کسی پر ظلم حتیٰ اور خود جس کے باپ کا یہ جملہ ہو۔ یہ مجھے بہت یعنی فخر ہے کہ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کائنات پر حکومت مجھے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جو کا ایک چھلکا ایک چونٹی کے منہ سے میں ان ظلم لے لوں، ہو ہی نہیں سکتا ماشاءاللہ۔ اور اس باپ کے گود میں کہ جو امامت کی گود میں اور رسالت کی گود میں اور عصمت و طہارت کی گود میں پلے ہوں، ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے شیعوں خیال رکھنا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور سید الشہداء کا قیام اور خود سرکار امام صاحب العصر والزمان کا آمنے کا مقصد حکومت عادل۔ ہر حدیث میں پیغمبر خدا نے کہا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اسے عدل و انصاف سے جو بھرے گا وہ امام حسین علیہ السلام کے نام بیٹے ہوں گے، جن کا نام میرا نام ہے، جن کی کنیت میری کنیت ہے، جن کے اوصاف میرے اوصاف ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا ہم تو ذاکر ہو کوئی بھی، وہ ہو مولا کے لیے مخلص، ہم اس کے لیے، میں خود مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میں باقاعدہ ذاکرین کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی نگاہ میں ذاکر کی واقعاً بہت عزت ہے، تو پھر ذاکر کی طرح ایک قصیدہ سنائیں گے کیا آپ؟ قصیدے ذاکرین کو نہیں، باتیں نہیں قبلہ، باتیں نہیں ابھی، کیونکہ آپ نے خود، میں نے کہا تھا شروع میں کہ میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں، شاید آپ میری بات نہیں سمجھے تھے یا سمجھ گئے ہوں گے، مگر ذاکر تو شروع ہی قصیدے سے کرتا ہے مجلس کو، تو کیا آپ قصیدہ سنانا پسند فرمائیں گے؟ میں قصیدے پڑھتا رہتا ہوں۔ ہم قبلہ آپ تنہائی میں پڑھتے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا آپ قصیدہ سنانا پسند فرمائیں گے؟ مجھے امیر المومنین کا ذکر کرنے میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی آر نہیں۔ بسم اللہ، آپ شروعات پڑھیں، میں شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مرد آباد. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ غدیر اور مباہلہ کے ایام نزدیک ہیں تو ذکر بھی پانچ تن پاک کا کرتا ہوں. جی. دوسرے لفظوں میں یہ جو قصیدہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حدیث قصہ کی ترجمانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پنجاں دے واسطے دنیا خدا بنائی ہے، 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 انہاں دا کھا کے تے شکوے بے حیائی ہے، پنجاں دے واسطے دنیا حیدری. پنجاں دے واسطے دنیا خدا بنائی ہے، پنجاں دے واسطے دنیا. نبی پاک محمد علی امام زمن، نبی پاک محمد علی امام زمن، بطول فاطمہ زہرا اتے حسین و حسن، بطول فاطمہ زہرا اتے حسین و حسن، انہاں دا صدقہ قائم میں کل خدائی ہے، انہاں دا صدقہ قائم کل خدائی ہے، پنجاں دے واسطے دنیا خدا بنائی ہے. انہاں پنجاں دی اتنی شان ہے، انہاں دسیا کہ ہے جگ تے اللہ کو اللہ سڈایا پنج تن نے، ہے جگ تے اللہ کو اللہ سڈایا پنج تن نے، دسایا دین تے قرآن سکھایا پنج تن نے، دسایا دین تے قرآن سکھایا پنج تن نے، تمید بین تے مادی انہاں کرائی ہے، تمید بین تے مادی انہاں کرائی ہے، تمید بین تے مادی انہاں کرائی ہے، انہاں دا کھا کے تے شکوے بے حیائی ہے، پنجاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ قبلہ یا علی نہیں، قبلہ پیاس ہے، بلی میں پیاس ہے، اور یعنی میں شور ہوں کہ سننے والے بھی میری طرح ہی جھوم رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے. چاہوں گا یہ کہ ذاکر ایک قصیدے پہ تھوڑا رک جاتے ہیں. میں مکمل ذاکر بھی تو نہیں ہوں، ان کے تو ساتھ سوچ بھی ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ سوچ دیتے ہیں بالکل سوچ دیں گے. بہت مشکل مرحلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے نظر بات تو بچائے. کم از کم میں مخلط نہیں ہونا چاہتا، لیکن کم از کم اپنی 55 سالاں دے وچوں اگر پہلے 12-14 سال کڈ لے جان کہ جڑی ہوش دی زندگی ہے وہ میں کم از کم کوئی ایسا عالم دین نہیں دیکھے کہ جڑے گھنٹے دی مجلس بھی پڑھ لین، قصیدہ بھی پڑھ لین تے بعد آدھا گھنٹہ نوحہ پڑھ کے ماتم بھی کروا لیں. نہیں ایسی گل کوئی نہیں ہے. جی میں دیکھے ہے جی تہاڈا یقیناً تسی دیکھے ہے، تساں بھی دیکھے ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ چاہ رہے ہیں میرے خیال میں ہچکچاہٹ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی استفادہ کریں ایک قصیدہ. اور پھر میں نے مصائب کے بھی 2 بند آپ سے سننے، آپ نے خود کہا ہے مجھے، اور آج الحمدللہ میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ یقین جانیے کہ ہمارے ساتھ ایک عالم دین بھی بیٹھا ہے، ایک اچھا ذاکر بھی بیٹھا ہے،
اور ہمیں دونوں چیزیں، عزادار بھی بیٹھے، ایک عزادار نہیں، عزادار تو ہم 3 ہیں، 3 عزادار بیٹھے 3 عزادار بھی بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ دنیا میں لاکھوں، میں 100% شور ہوں کہ اس وقت لاکھوں جو ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. کوئی شک نہیں تو ہے۔ پلیز ایک قصیدہ اور پھر ہے تو زیادتی، ہے تو زیادتی. بیش دنیا کے 155 ملک پہ آپ اس وقت ماشاءاللہ یہ آواز، پھر بھی ریکویسٹ ہے سلوات پڑھیں آپ۔ کہ آپ کنسیڈر کریں. میرے خیال میں کافی ہے، پھر کبھی حاضر ہوں گے تو پھر ہاں نیا کبھی قصیدہ کبھی دوسری ملک چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، مگر یہ کہہ دوں کہ مصائب کے بند میں نے آپ سے سننے ہیں، مگر آپ کو تھوڑا ریسٹ دینے کے لیے ابھی میں قبلہ کی طرف آتا ہوں جی۔ کہ یہ وہ تو خیر بات نہیں کریں گے، مگر میں نے ان سے بھی مجالس سنی ہیں انشاءاللہ۔ اور تنہائی میں ان سے میں نے قصیدے بہت سنے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی سریلی آواز ہے کہ آپ یقین جانیے کہ میلوں کا سفر جو ہے نا وہ مجھے تکان نہیں ہونے دیتا. جب بھی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہوں تو قبلہ سے فرمائش کرتا ہوں کہ میں ابھی تھک رہا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے یا پلین میں یا ٹرین میں، تو یہ ایک قصیدہ سنا دیتے ہیں، باقی کا رستہ، باقی کا سفر آسانی سے گزرتا ہے. بہرحال قبلہ آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے تو. یہ بہت اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور استفادہ کرنا چاہیے مولانا صاحب قبلہ سے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے جو بہترین چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، یعنی حسن الوجہ، خوبصورتی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ خوبصورتی کسی کے، بلکہ یہ عطا ہے پروردگار کی طرف سے. اور حسن الصوت جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ان عطاؤں میں سے، یعنی عطیہ پروردگار ہے، یعنی اچھی آواز کا ہونا. کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ شیخ سعدی جا رہے تھے تو ایک بڑی عجیب و غریب لہجے میں قرآن پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا خدا کے لیے اس طرح نہ پڑھو. ہمارے معصومین علیہ السلام جو ہے نا بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. حتیٰ کہ بعض ماشکی، ابھی تو آ گئے ہر گھر میں جو ہے نا وہ پانی، اس وقت جو ہے نا بڑے بڑے وہ جو مشکیں اٹھائی ہوئی، اور بعض کو سوراخ ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے، ایک ایک قطرے، دو دو قطرے جو ہے ٹپکتے رہتے تھے. تو بعض روایات میں یہ ہے کہ لوگ جب معصومین، بالخصوص امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ماشکی دروازے پہ رک جاتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مشکیں خالی ہو جاتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھنٹے گھنٹے تلاوت قرآن پاک اور وہ سنا کرتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، میرے تقریر کے جو لہجے ہیں اس میں مختلف رہے ہیں. پہلی میری یہاں جذباتی تقریریں ہوتی تھیں، وہ بالکل لفاظی اس میں ہوتی تھی اور بڑی ترتیب، اور گھنٹہ گھنٹہ میں اس میں رہتا تھا. وہ میں نے اس کو ٹرینڈ، اس کو تبدیل کیا. اس میں پھر دوسرا آ گیا کہ جو آپ نے دیکھا تھا اس ٹائم، کہ خطبے میں بھی میرا مصائب ہوتا تھا، آخر میں بھی ہم مصائب پڑھتے تھے. دو جو ہے وہ سلسلہ تھا. ابھی ظاہر ہے کہ ہر کام جوانی کے ساتھ ہوتے ہیں، سینے کے ساتھ ہوتے ہیں، سب چیزیں جو ہے نا وہ رہتی ہیں. نہیں خیر قبلہ میں بوڑھوں میں تو آپ کو شامل نہیں ابھی بہرحال. تو باہر کا بہت اچھا ماشاءاللہ، جس طرح بھی ہو نوکری دینی چاہیے. یہ بہت بڑی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ سید الشہداء کا تذکرہ ہو، اور اپنے اپنے یہ اللہ نے گلدستے بنا کے رکھ دیے ہیں، اور مظلومیت کا پرچار ہو رہا ہے اس ذریعے سے. اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں اس بات پہ، ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کہ جتنا جو ہے نا وہ شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صدقے میں، کہ یہ کتنی بڑی توفیق دی ہے کہ ہمیں سید الشہداء کی جو ذکر ہے اور ان کے فضائل ہیں، ان کے مصائب ہیں، کربلا کا ذکر ہے، معصومین علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں ہمیں اس نے چنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے.
بے شک. یہ بڑی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے کہ جو وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ذاکرین ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان میں اور طاقت اور رسائی عطا فرمائے تاکہ بہتر انداز کے ساتھ اس مشن مقدس کو آگے بڑھا سکیں انشاءاللہ العزیز. ماشاءاللہ قبلہ، یہاں پہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں کچھ فیصلے ہوئے، اور سب سے بڑا فیصلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ممبرشپ ہے ہدایت ٹی وی کی، یہ انشاءاللہ ہم نے ماہ محرم میں کمپلیٹ کرنی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ اگر ناظرین کو کوئی میسج میں دینا چاہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے وہ یہ سگنیفیکنٹ جو ہے نا ایشو ہے، اور اس کو ہر ایک کو چاہیے اپنا اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنی اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے، اور صحیح معنوں میں اگر جو تاجیل ظہور کی دعا کا دعوے دار ہے، میں پھر کہتا ہوں اگر صحیح معنوں میں جو تاجیل ظہور کی دعا کا حقدار ہے، وہی ہے کہ جو اس مشن مقدس میں اپنے دامِ درہمیں اور سخنیں قدم بڑھاتا ہے، اور اس مشن مقدس کا ایک حصہ خود ہدایت ٹی وی ہے. ہدایت ٹی وی کے جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، آپ کی دین کا پرچار بھی کرتا ہے، معصومین علیہ السلام کی اس عظمتوں اور جلالتوں کو بتاتے ہیں، دنیا کے 14 صدیوں کا جو زنگ ہے جس نے اتارا ہے، وہ آپ کا ہدایت جرأت دی ہے، ہمت دی ہے. اس وقت کسی ناصبی اور خارجی کو جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آئے اور میں معصومین علیہ السلام کے خلاف زبان تک، یہ زبان اس نے کھینچ لی ہے، 14 صدیوں کو اس نے زنگ اتار دیا ہے. تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ کریں، اور بالخصوص یہ جو 2 پروجیکٹ اس پر چل رہے ہیں، اس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک محبان مہدی اور دوسرا ہے محبان ہدایت، کہ جو 5000 کا جو ٹارگٹ ہے، جس میں ابھی تک جو ہے نا وہ کچھ کمپلیٹ نہیں، ابھی آلموسٹ جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال ہے کہ 2000 تک بھی ہوں گے اس کے جو ممبرز ہیں. اور اسی طرح جو محبان مہدی ہیں کہ ابھی تک 45 لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں. جب اس کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بار بار کی جو اپیلز ہیں، اس وقت مجھے بعض اوقات اتنی خود ہوتا ہے، میں نے آج بھی دن میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ پرنٹ جو آپ نے اس میں اکاؤنٹس کے اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ عام لوگوں کے گھروں کا اکاؤنٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے خود ہدایت ٹی وی کا ہے. لوگ تو بڑے بڑے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کتنا پیسہ آیا جی، ہاں جی کدھر جانا ہے جی، تو کیا ہو رہے، یعنی انہیں خوف خدا نہیں آتا ہے تہمت لگاتی ہوئی، یعنی اس قسم کی جو ہے نا وہ کہتے ہوئے. ہدایت ٹی وی کی آج تک 6 سال ہو گئے اسٹرگل جاری ہے، آج تک اس کے پاس اس طرح نہیں ہوا. کتنے بل ہیں ابھی، مثلا ابھی جو 20 تاریخ کو دینے اس کو جو ہے نہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ابھی پھر کیا ہے آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ماہ محرم ہے، اس میں ہم ایک 1 آف انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. ایک اس قسم کی اپیل 1 آف ہوگی، وہ نہیں ہوگی کہ اس کو کنٹینیو سے ہماری 2 چل رہی ہیں، لیکن اس کو جو کیا کہتے ہیں ایمرجنسی جو ہے نا کے طور پر، تاکہ اس کو وہ منیمم اس میں کوشش کریں گے تاکہ اس میں سارے لوگ پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور یہ جو عزاداری کا ایک سلسلہ ہے اس میں بھی ان کا ایک حصہ شامل ہو جائے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں مشورے کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ پھر آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. میں چاہتا تو یہ تھا کہ بہت پہلے جو ہے وہ کالر حضرات کو بھی موقع دیا جائے، مگر جیسا کہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم لائنز نہیں کھول پائے تھے. بہرحال ابھی میں چاہوں گا کہ 2 وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے، مگر پھر بھی کالرز کے لیے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ لگا دیا جائے. اور آئیے آپ جو ہے اس پروگرام میں استقبال ماہ رمضان، اور میرے ذہن میں ابھی تک رمضان ہی ہے، ماہ محرم،
اور عالم ان ٹاؤن. اس پروگرام میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو یو مور دین ویلکم. میں فی الحال تو نہیں، چونکہ ابھی کچھ منٹ ہیں، آخر میں یا میرے خیال میں ابھی قبلہ سے کچھ مصائب بھی سننا چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ سے مصائب ایک دفعہ سنا ہے اور میں آج تک وہ بھول نہیں پایا. تو اگر آپ جو ہے وہ ہمیں 2-4 بند مصائب کے بھی سنائیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے. ایک سب بات پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معمولاً میں نے بیٹھ کر مصائب تو کبھی نہیں پڑھے، لیکن چونکہ یہ ٹی وی کا پروگرام ہے اس لیے بیٹھا رہوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخوان الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. ہونے تواڈے سامنے میں آل محمد دا تذکرہ کیتا، جنہاں بھین تماد دی تمیز سکھائی، جنہاں پاک ہستیاں اللہ دا پیغام پہنچایا، اللہ دا قرآن سمجھایا، کلمہ پڑھ دے آئے، جنہاں آل رسول دا گھر لٹے آئے. اے مجلس کوئی عام مجلس نہیں، رسول دا گھر لٹیا ہے. بڑے مختصر انداز بڑا قدیمی بند نہایت جامع بند پڑھدا پیاں. اے او مظلوم دی مجلس ہے تے جیندی لاش تے گھوڑے بھج گئے، جیندی لاش تے اتنے ظلم تھے، خود ظالم ظلم تو راج گئے. جیندے چھوٹے چھوٹے بالا دے ہاتھ نال رسن دے بچ گئے،
جدی بھیڑ غریب جدی بھیڑ شریف دی آمد دے بازار دمشق دے سج گئے این لٹے زہرا دا چمن جے سکی وین پہچان نہیں کر سنگی جدا پاک زینب بھرا دی لاش تے آئیے عجیب جیا سمائے قبلہ تاریخ انسانیت انج نہیں گزریا مارنا لے حسرے ہون مقتول دیا بھیڑا کہہ دو ونجن مجبور ہتھاں دے نال بھرا دی میت آ کھلوتی ہے کوئی آجی اجر رسالت مل چکایا عبرت دی انگل منہ پا کے ہولے ہولے بہ کے آدیے انت الحسین میں دا ترجمہ انجے کرے درانا او بطول ذرا دی گودی دی زینت حسین توئے مدینے آلے محمد دی مہر دا سوار توئے علی دے دل دا چین توئے ڈکھی زینب دویر توئے میرن تیری تمیری محبت ہر کے نو پتا بھیڑ مل رہی میری امد جایا میرے نال گواری بول اجرکم من اللہ دشمنہ ویڑے ہوئے بڑا عجیب جیا منظر ہے ایک پاسے بھیڑی بیٹھی ہوئی ہیں دوجے پاسے دھیاں میرے آقا دی چھوٹی دھی ماس فاطمہ صغیرہ عجیب منظر پیش کی تھے بابے دا ہاتھ چاہے ہاں نہ لائے مود نہ لا کے بوسہ دے کے عجیب جیا وین کی دائے روک روک آدیے یا عبدا اتنظروا الى رأسنا المکشوفہ میں حیران ہو گیا 4 سال 10 سنے اے نیادی بابا میرے در لائے گئے اے نیادی بابا مینو تماچے مارے گئے قربان ونیا کوئی اتنا پردے نال پیارا ہولے ہولے دیئے بابا ویک سالیاں چادرہ لگیاں یا ابتا تنظروا الى امیت المسجونہ تجب بھریا وینے رو گیا دیئے بابا ویک میری ماں قید ہو گئی ہے آخری وین پڑھنا چاہنا شہزادی دا بڑا دردناک ہے ہولے ہولے آدیے یا ابتا اتنظروا الى امیت المضروبہ بابا میری بھپی نو مرے دے پائے اسا بہو اوکھیاں لٹیاں گئیاں شہزادی نے اتنے درد بھرے ویڑے علی دی دھی بھرا دی لاش چھوڑ لیتی ہے میں انہیں ادرانا مو مدینے آلے پاسے کر کے رو گیا دیئے یا جدہ صلی علیکہ ملیک السماء مدہ شریف نانا تیرے تے آسمان دے ملائکہ درود بھیجے دین ہاذا حسینون مرمن الدماء مسلوب الامامت والرضا نانا ویک تیری مہر دا سروار میرا بھرا خالی شہید نہیں ہویا لاش تے لوٹی بہ گئی گئے امامہ لٹے گئے رضا لٹیے عجیب جیا مسائب بیان کی دے یا گجا دی بھئیے تیری توڑی شان آئی دھیاں قید ہو گئی آنی
علی رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا الہ آل محمد دی عزت عظمت اور مظلومیت صدقہ مختصر جی عبادت پاک بارگاہ دے وچ منظور فرما ثواب کثیر عطا فرما آل محمد دی عزت مظلومیت اور غربت دواستے ہدایت ٹی وی جڑا آل محمد دے مشن دا پرچار کر رہا مومنین نو اس دی آواز تے ان دی اپیل تے لبیک آکھن دی توفیق دے مبالغہ نہیں دل چھونے گل آئی کہ اسی آدھیاں یا لیتنا کننا معکم اے مولا کاش اسی کربلا دے وچ ہو بیا اے بھی ایک استغاثہ سید الشہداء دی مظلومیت دا اور ہدایت چونکہ مشن اہل بیت رسول ہے چاہیدہ مومنین نو دن رات ہر وقت اپنی اپنی توفیق سعادت اور توفیق کے مطابق تعاون کر کے اللہ دا شکر ادا کرن کہ خدا نے انہاں دی کمائی دے وچوں آل محمد دے مشن واسطے کچھ قبول کر لے الہی عظیم میرے خیال میں تو اور ابھی یہاں پہ کچھ نہیں بولنا چاہوں گا آپ سے اجازت لیتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو اجازت دیجیے اللہ حافظ